अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज के इस लाइव सेशन के अंदर हम मार्केटिंग के अंदर इंतहाई अहम डिस्कशन का टॉपिक होता है और बल्कि जब हम मार्केटिंग को एज ए प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें इसकी यूटिलिटी है। तो इसकी यूटिलिटी इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। सेगमेंटेशन और फिर आपकी जो इफेक्टिव सेगमेंटेशन है उसके ऊपर हम बात करते हैं। इफेक्टिव यानी कि आप सेगमेंटेशन तो करते हैं बट हाउ मच दैट सेगमेंटेशन इज इफेक्टिव, उससे जो हम जो है वो ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाहते हैं, मकसद लेना चाहते हैं, क्या वो उसको सर्व करती है या नहीं। तो मार्केट सेगमेंटेशन की इफेक्टिवनेस को असेस करने के लिए सबसे पहले उस सेगमेंट का मेजरेबल होना बहुत ज़रूरी है। देखें, जब तक किसी चीज़ को हम क्वान्टिफाइबल नहीं करेंगे तो उसकी जो क्वालिटीज़ हैं हम उससे फ़ायदा नहीं ले सकते। तो सेगमेंटेशन जब आप करते हैं तो सेगमेंटेशन में हर सेगमेंट जो आपने किया है उसको क्वान्टिफाइबल और मेजरेबल होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे जब हम इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं वो जैसे कि देखें कि आपका जो सेगमेंट है उसका साइज़ क्या जो सेगमेंट इतना वॉल्यूमेट्रिक है कि हम उसके ऊपर जो है वो एक अच्छी खासी एफर्ट करके एक प्रोडक्ट या सर्विस को लेके सेगमेंट की जो बाइंग पावर है वो कितनी है, आपका वो सेगमेंट इतनी बाइंग पावर रखता है कि वो आपको इतना रेवेन्यू जनरेट कर सकता है जो कि आपकी प्रोडक्ट को और आपकी कंपनी को ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ लेके जा सकता है। सेगमेंट है उसकी वायबिलिटी कितनी है, मतलब एक सेगमेंट होता है जो कि आप कहते हैं कि कंसिस्टेंट सेगमेंट है कि वो एक टाइम बिंग नीड्स को एड्रेस नहीं करता, वो लॉन्ग टर्म नीड्स को एड्रेस करता है। फिर उसके बाद में आप सेगमेंटेशन की जो इफेक्टिवनेस है उसको यहाँ से असेस कर सकते हैं कि हाउ मच दैट सेगमेंट इज एक्सेसिबल, मतलब आप एक्सेस भी कर सकते हैं उस सेगमेंट को कि नहीं एक्सेस कर सकते। अब इसको कुछ यहाँ से ले लें कि मतलब ऐसी नीड्स जिनको हम सर्व कर सकें, ऐसी नीड्स या ऐसे एरियाज या ऐसा सेगमेंट जिसको हम जो प्रोविजन दे सकें। अब आप देखें पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों के अंदर जो ख़वातीन हैं उनको बिलखसूस KPK और हमारे जो ट्राइबल एरियाज़ हैं उसमें ख़वातीन को इतनी फ्रीडम नहीं है कि वो मार्केट्स में अपनी पर्सनलाइज प्रोडक्ट्स को जो है वो ख़रीदारी के लिए आ सकें। तो मतलब उन एरियाज़ के अंदर ख़वातीन को टारगेट करना और फिर उनके उस सेगमेंट को एड्रेस करना मतलब हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। वहाँ पे ज़्यादातर जो आपका जो बाइंग डिसीजन है या ज़्यादातर आपका शॉपिंग डिसीजन है वो मेल डोमिनेंट जो सेगमेंट है उसको सब्सटेंशियल होना चाहिए। सब्सटेंशियल से मुराद ये है कि लार्ज, प्रॉफिटेबल और दैट कैन बी सर्व्ड। तो मतलब इतना बड़ा हो वो सेगमेंट के जो जिसको हम सर्व कर सकें, मतलब छोटे छोटे जो सेगमेंट्स हैं मार्केट के उनको एड्रेस करना एक बड़ी कंपनी के लिए वो जो है वो को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल नहीं होता है। तो ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि घी सब कॉन्टिनेंट के अलावा पूरी दुनिया के अंदर कोई बहुत ज़्यादा जो है वो फेमस प्रोडक्ट नहीं है। मतलब ये सब कॉन्टिनेंट में हमारी समझें कि एक तरह की, क्योंकि वो देसी घी से शुरू होता हुआ ओरिजिन हम जो है वो फिर बनास्पति घी या जिसे हम वलैती घी कहते हैं वो जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ जिसमें पाम ऑयल का जो कंटेंट है वो मेजर इंग्रेडिएंट होता है। तो उसे आमतौर पे हम बनास्पति या वनस्पति या वेजिटेबल ऑयल कहते हैं। तो ऐसी सूरत में यहाँ पे देखें कि यूनिलीवर के पास था पाकिस्तान में जो है वो घी, तो सब कॉन्टिनेंट के अंदर तो इन्होंने देखा कि ये हमारा स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट जो है वो पाकिस्तान या सब कॉन्टिनेंट के अलावा कहीं पे भी किसी भी और मुल्क के अंदर हम घी को नहीं ऑफर कर रहे, तो उन्होंने फिर अल्टीमेटली पाकिस्तान में भी अपना स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट घी का ख़त्म कर दिया। और इस वक्त जो यूनाइटेड इंडस्ट्रीज लिमिटेड है पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने इसको टेकअप कर लिया है। फिर उसके बाद देखें कि आपकी जो डिफरेंशिएबल है वो सेगमेंट बाकी सेगमेंट से। देखें, जब तक आपकी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के हवाले से आप जो है वो उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, आप मतलब आप में अगर नया कुछ नहीं है प्रोडक्ट्स में या सर्विसेज में, तो फिर आप क्या ऑफर कर रहे हैं। अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जैसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के फीचर जैसी चीज़ ही आपको लानी है, उसी कीमत में लेके आनी है, तो कस्टमर आपके पास क्यों आएगा। मतलब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को जिसकी कंडीशनिंग उसे हो चुकी है, जिसको वो जो है वो एक अरसे से इस्तेमाल करता है, वो उसको छोड़ के आपके पास क्यों आएगा। देयर समथिंग सब्सटेंशियल मस्ट बी देयर। फिर उसके बाद में आप देखें कि
جو آپ کا سیگمنٹ ہے وہ ایکشنیبل ہو, مطلب آپ اس کو پرفارم کر سکیں. ایکشنیبل میں یہاں پہ افیکٹو پروگرامز کین بی ڈیولپڈ, مطلب آپ اپنے اس سیگمنٹ کے لیے کوئی ایسے کارآمد پروگرامز کو, اس کے لیے کوئی ایسی کارآمد پروڈکٹ کو, سروس کو, مارکیٹ کیمپین کو لے کے آ سکیں جو کہ ریئل ٹائم میں ایگزیکیوٹ کر سکیں. کچھ ایسی چیزیں جن کی آپ ایگزیکیوشن ہی نہ کر سکیں, تو جن کے اوپر آپ ایکشنز نہ لے سکیں, ایسی پروڈکٹس کو جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر لے کے آنا. مثال کے طور دیکھیں کہ مختلف طرح کے جو ہے وہ جوس اور فلیورڈ ملک جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر انٹروڈیوس ہیں. بہت ساری کمپنیز نے کوشش کی ہے کہ سب کانٹیننٹ کے حوالے سے, بالخصوص ایشیا کے حوالے سے بالخصوص, کے جو گنے کا رس ہے جسے ہم رو کہتے ہیں, اس کو جو ہے وہ پیکج فارمیٹ کے اندر جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا جا سکے. ایک تو کمپنیز نے انٹروڈیوس بھی کروایا, لیکن اس کی نیچر کچھ ایسی ہے کہ ہم اسے پریزرو نہیں کر سکتے زیادہ عرصے تک اس کی فریش کنٹینٹ کے ساتھ, وہ اپنا فارمیٹ بدلنا شروع کر دیتا ہے. اسی طرح سے لسی ہے, یہ جو ہے وہ گلف ریجن کے اندر جو ہے وہ لبن کے نام سے یا المرائی کے نام سے کچھ کمپنیز نے ان کو انٹروڈیوس کروایا ہے, لیکن اس کی بھی جو لائف ہے ڈیری پروڈکٹ ہونے کے حوالے سے وہ بھی بہت زیادہ کوشچن مارک ہے, اور مطلب میکسیمم 3 دن کی ایکسپائری ہے. تو یہاں پہ آپ کی جو سپلائی چین ہے اس کو بہت زیادہ ریپڈ ہونا پڑتا ہے, اور اس میں آپ کے جو چانسز آف ایکسپائری یا ڈپلیشن, شیلف ڈپلیشن ہے, یہ بڑھ جاتے ہیں. اچھا, یہاں اب میں کچھ ٹیکنیکل ٹرمز کو انٹروڈیوس کر رہا ہوں. نمبر 1 میں نے بات کی ہے اسٹریٹجک بزنس یونٹ. اچھا, اب اسٹریٹجک بزنس یونٹ یعنی کہ اسٹریٹجی اور حکمت عملی کے اعتبار سے ہر ایک کاروبار کی جو نوعیت ہے وہ دوسرے کاروبار سے مختلف ہے. اب میں یونیلیور کی بات کر رہا ہوں, ان کے پورٹ فولیو کے اوپر جو ہے وہ والز آئس کریم ہے, ان کے پورٹ فولیو کے اوپر جو ہے وہ چائے کی پتی ہے, ان کے پورٹ فولیو کے اوپر جو ہے وہ کاسمیٹک ہے, ان کے پورٹ فولیو کے اوپر جو ہے وہ سوپ ہیں, شیمپوز ہیں, بیوٹی کاسمیٹکس ہیں, ان کے پورٹ فولیو کے اوپر جو ہے وہ فوڈ اور نان فوڈ آئٹمس ہیں. اب دیکھیں, فوڈ آئٹم اور نان فوڈ آئٹم کو ہم ایک ہی طریقے کے ساتھ انڈر ون امبریلا جو ہے وہ ٹریڈ نہیں کر سکتے ہیں. اس کی تمام پروڈکٹ کی نیچر مختلف ہے, کسٹمر, کنزیومر, ٹارگٹ مارکیٹ مختلف ہے, اس کی پرائز مختلف ہے, اس کی سیگمنٹیشن مختلف ہے, تو اس کا مینوفیکچرنگ کا پروسیس مختلف ہے, اس کی سپلائی چین مختلف ہے. تو جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو یہ چیزیں کیونکہ ایک دوسرے سے اتنی زیادہ مختلف ہیں کہ ہم ان کو ایک ہی جو ہے وہ نظر کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے. تو ایسی صورت میں یہاں پہ ایک اسٹرانگ نیڈ ایمرج ہوتی ہے کہ ہم ہر مختلف نوعیت کے کاروبار کو مختلف طریقے سے ٹریٹ کریں. تو اسی ڈفرینسیشن اور بائفرکیشن میں مطلب آپ یوں سمجھیں کہ آپ کی جو کنفیکشنری کا بزنس ہے وہ ایک اسٹریٹجک بزنس یونٹ ہے, آپ کا جو ڈیری پروڈکٹ کا سیٹ اپ ہے وہ ایک اسٹریٹجک بزنس یونٹ ہے, پھر آپ کا جو آئس کریم کا بزنس ہے وہ ایک اسٹریٹجک بزنس یونٹ ہے. انڈر دی امبریلا اور پورٹ فولیو آف یونیلیور, اوپر جو آپ کی جو کانگلومریٹ ہے, جو بہت بڑا بزنس جو ہے وہ چل رہا ہے, وہ یونیلیور چلا رہی ہے, لیکن اسٹریٹجیکلی یہ سارے بزنسز اس کے نیچے جو وہ انڈیویجولی اپنی انفرادیت رکھتے ہیں. اچھا, اب سیگمنٹیشن کے اوپر ہم نے بات کر لی, اس کی افیکٹونیس کے اوپر بات کر لی, تو اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹارگٹ مارکیٹ ہے یعنی کہ منڈی کا وہ حصہ جس کو ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں اپنی پروڈکٹ یا سروس کے حوالے سے, وہ کیا ہے. ٹارگٹ مارکیٹ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں, مارکیٹ میں ہم نے دیکھ لیا کہ جناب یہ فار ایگزامپل 1 کروڑ بندہ ہے جو کہ ہماری ایک خاص قسم کی, آپ بات کر لیں بیوٹی کاسمیٹکس کی بات کر لیں, یا آپ جو ہے وہ پرسنل گرومنگ کی بات کر لیں جس میں آپ پرفیومری کی بات کر لیں, آپ بیوٹی سوپس کی بات کر لیں. تو یہاں پہ آپ کی جو ٹارگٹ مارکیٹ ہے وہ بیوٹی کانشیس لوگ ہیں جو اپنی پرسنالٹی کو گروم کرنا چاہتے ہیں, جو اچھا دکھنا چاہتے ہیں, جو ہے وہ اپنے آپ کو اچھا پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں, دی پیپل ہو آر کانشیس اباؤٹ دیئر پرسنالٹی. آپ کی ٹارگٹ مارکیٹ ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ سیم سیٹ آف کریکٹرسٹکس یا قریب ایک جیسے سیٹ آف کریکٹرسٹکس ہیں, ان پر کمپوز کرتے ہوئے جو خریدار یا بائر ہیں ان کا گروپ جو ہے وہ آپ کی ٹارگٹ مارکیٹ کہلاتا ہے, جن کی نیڈز کامن ہوں. مثال کے طور پہ ابھی میں نے کہا کہ وہ شخص, وہ میل ہو وہ فیمیل ہو, جو بیوٹی کانشیس ہے, جو اپنی پرسنالٹی یا اپنی آؤٹ لک کے بارے میں کانشیس ہے, جو اپنے فگر کے بارے میں کانشیس ہے, جو اپنی کمپلیکشن کے لیے کانشیس ہے, جو ہے وہ اپنے ارد گرد کمیونٹی میں خود کو تھوڑا سا ڈفرینشیٹ یا مختلف دکھانے کے لیے کانشیس ہے,
وہ آپ کی بیوٹی پروڈکٹس کے لیے آپ کا ٹارگٹ مارکیٹ ہے. پھر اس کے بعد میں جو آپ کی ٹارگٹ مارکیٹ ہے، ٹارگٹ مارکیٹ کے اندر آپ کس طرح سے ایویلویٹ کریں گے کہ وہ جو ٹارگٹ مارکیٹ آپ نے کی ہوئی ہے وہ آپ کے لیے وائبل اور فیزیبل ہے کہ نہیں ہے. تو اس کی فیزیبلٹی اور وائبلٹی کو اسیس کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ یہ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کا جو سیگمنٹ کا سائز ہے اور اس کی جو گروتھ ہے وہ کتنی بہتر ہے. دیکھیں سیگمنٹ کا سائز یہ ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پہ سیگمنٹ کا سائز بہت بڑا نہیں ہے لیکن اس کی گروتھ پوٹینشیل بہت اچھا ہے، یہ ایک اٹریکٹیو سیگمنٹ ہے. پھر دوسرے نمبر پہ یہ ہو سکتا ہے کہ سیگمنٹ کا سائز میڈیم ٹو جو ہے وہ بگ اور لارج سیگمنٹ ہے اور اس میں گروتھ بھی بہت اچھی ہے. تو ایسی صورت میں یہ بھی ایک اٹریکٹیو اور ٹارگٹ جو آپ کی مارکیٹ ہے بہت اچھی ہے. پھر اس کے بعد میں آپ کا جو دوسرا پیرامیٹر ہو سکتا ہے اس کے اسٹرکچرل افیکٹونیس ٹارگٹ سیگمنٹ کی، وہ کیا ہے، جس میں مطلب اسٹرکچر سے مراد آپ اس کا ڈھانچہ ہے، اس کی بناوٹ ہے، اس کے خد و خال ہیں. تو اب خد و خال، بناوٹ یا ڈھانچے کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ کیونکہ یہ مارکیٹ پرسپیکٹو ہے، اس کا کوئی فزیکل آؤٹ لک تو نہیں ہوتا، تو اس میں جو چیزیں اس کے اس کمپوننٹ کو کمپوز کرتی ہیں اسٹرکچرل کو، وہ کیا ہوتی ہیں. سب سے پہلے جو آپ نے ٹارگٹ مارکیٹ ہے آپ کی، اس میں جو کمپیٹیٹیونیس ہے وہ کتنی جو ہے وہ بیئرش یا بولش ہے. مطلب اس کے اندر جو آپ کے جو کمپٹیشن کے اندر مختلف کمپنیز یا پروڈکٹس اس وقت جب آپ اس پروڈکٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں، آپ فوکس کرتے ہیں، تو لیول آف کمپٹیشن کیا ہے. بہت فیئرس قسم کا، بڑا جو ہے وہ تیز قسم کا کمپٹیشن ہے. جیسے کہ آپ پاکستان کے اندر موبائل ٹیلی کام کمپنیز کی بات کریں تو یہاں پہ آپ دیکھیں بہت زیادہ فیوریس کمپٹیشن ہے موبائل ٹیلی کام کمپنیز کے اندر. کسی بھی نئی آنے والی کمپنی کو بہت زیادہ ایفرٹ کرنا ہوگی اپنا کوئی بھی نیا پروڈکٹ یا اپنی کمپنی کو انٹروڈیوس کروانا. ایسی سبسٹیٹیوٹ پروڈکٹس ہیں، آپ جس طرح کی پروڈکٹ یا سروس لے کے آ رہے ہیں اس سے ملتی جلتی متبادل جو پروڈکٹس ہیں ان کی اویلیبلٹی، پھر اویلیبلٹی کے علاوہ ان کی وہ کتنا کمپیٹیٹیولی سبسٹیٹیوٹ کر رہی ہیں آپ کی آفرنگ کو. مطلب ایک چیز ہے وہ، جیسے آپ یوں کہنے کہ جو جوس ہے اور پانی ہے، یہ مطلب پانی کی پیاس کو کوئی بھی جوس اس طرح سے نہیں بجھا سکتا، لیکن ایز اے آلٹرنیٹیو وہ جہاں پانی اویلیبل نہ ہو وہاں پہ وہ چل جاتا ہے. تو ہمیں یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ ہماری پروڈکٹ یا سروس جو ہے وہ ایز این آلٹرنیٹیو کس حد تک آلٹرنیٹ کر دینے کی صلاحیت رکھتی ہے. پھر اس کے بعد میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی جو بائر ہے ان کی بائنگ پاور کیا ہے. اگر بائر کے پاس فیوچر میں پراسپیکٹ بائنگ پاور بہت زیادہ موجود ہے، ابھی بھی لوگوں کے اندر جو ہے وہ خریدنے کی صلاحیت موجود ہے اور وہ جو ہے وہ آسانی سے سوئچ کر سکتے ہیں ایک پروڈکٹ سے دوسری پروڈکٹ یا سروس کے اوپر، تو یہ ایک پوٹینشیل مارکیٹ اچھی ہے. پھر اس کے بعد میں جو آپ کے سپلائرز ہیں ان کی پاور کیا ہے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایسی پروڈکٹس کے اندر ہم چلے جاتے ہیں جہاں پہ سپلائرز بڑے لمیٹڈ سے ہوتے ہیں. جیسے پاکستان کے اندر جو گلوکوز یا گلوکوز ریلیٹڈ انگریڈینٹ ہیں اس میں رفان میز فیصل آباد کے اندر بہت بڑی کمپنی ہے جو کہ اس وقت یونیلیور نے خرید رکھی ہے. تو آپ دیکھیں کنور ان کی بہت بڑی سیریز ہے. پھر جو ہے وہ رفان میز کے بہت سارے جو ہے وہ کارن آئل اور گلوکوز اور اس سے ریلیٹڈ پروڈکٹس ہیں. تو یہ جو پروڈکٹس اور سروسز لے کے آئے ہیں، اب بالخصوص اس کے جو پروڈکٹس ہیں ان کا جو آلٹرنیٹیو ہے وہ یا تو امپورٹ ہوتا ہے. اگر پاکستان میں کوئی ایک آدھ کمپنی جیسے کہ فوجی جو ہے وہ کارن فلیکس وغیرہ کی کمپنی اس کے اوپر کام کرتی ہے ایز این آلٹرنیٹیو، لیکن وہ اس کے مقابلے میں والیوم کے اعتبار سے اتنی بڑی نہیں ہے. پھر اس کے بعد میں ان کی جو اسپیشلٹی ہے وہ صرف کارن نہیں ہے، چھلی نہیں ہے، چھلی کے علاوہ وہ جو ہے وہ میز اور دیگر جو گرینز ہیں ان کے اندر بھی کام کرتی ہے. جبکہ رفان میز نے صرف اور صرف اپنی جو اسپیشلٹی ہے وہ کارن یعنی کہ چھلی کے اوپر بنا رکھی ہے. پھر اس کے بعد میں آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ جی کمپنی کے جو آبجیکٹیوز ہیں اور ریسورسز ہیں کیا اس ٹارگٹ مارکیٹ کو ایڈریس کرنے کے لیے کافی ہیں. مطلب نمبر ایک آپ کی کمپنی کا آبجیکٹیو یا مقاصد کیا ہیں. پھر اس کے بعد میں اب دیکھیں رفان میز جو ہے وہ بہت اچھی ہے کرنل کو یعنی کہ دانے کو، چھلی کو پروسیس کرنے میں، گرینز کو پروسیس کرنے میں، لیکن ان کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ ہم نے کارن یا چھلی کے علاوہ کسی اور گرین کو پروسیس نہیں کرنا، تو نہیں کرنا بس دیٹس آل. ان کی کارپوریٹ پالیسی ہے، ان کا کمپنی کا آبجیکٹیو ہی یہ ہے کہ انہوں نے کارن کے اوپر رہنا ہے. پھر اس کے بعد میں آپ دیکھیں کہ آپ کی ریسورسز آپ کو الاؤ کرتے کہ نہیں کرتے ہیں.
کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پروسیس کرنے کی کیپیبلٹی تو ہوتی ہے، لیکن آپ کے پاس جو فائنانشیل ریسورسز ہیں، جو مشینری ہے، جو ہیومن ریسورسز ہیں، جو ٹیکنیکل ریسورسز ہیں، وہ آپ کو سپورٹ نہیں کرتے کہ آپ اس ٹارگٹ مارکیٹ کو جو ہے وہ پروسیس کر سکیں اور اس کے ساتھ بزنس بینیفٹس کو لے سکیں۔ ٹارگٹ مارکیٹ کی جو سلیکشن ہے اس کے کیا طریقہ کار ہو سکتے ہیں؟ نمبر 1 تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ انڈیفرینشیٹڈ مارکیٹ کے اندر چلے جائیں، جسے ہم میس مارکیٹ کہتے ہیں یا میس مارکیٹنگ کہتے ہیں، جس میں آپ ڈیفرینشیٹ نہیں کرتے ہیں کہ آپ کا کسٹمر کون ہے کون نہیں ہے۔ جیسے کہ میں عمومی طور پہ اس پہ بات کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ موبائل سروسز کو دکھایا جاتا ہے نا، اس کے اندر ایک بندہ جب وہ گدھا گاڑی پہ جا رہا ہے وہ بھی موبائل یوز کر رہا ہے، ایک بندہ صبح بزنس مین ہے وہ اپنے گاڑی کے اندر بیٹھا موبائل استعمال کر رہا ہے، پھر آپ دیکھیں کہ ایک دکاندار ہے وہ موبائل استعمال کر رہا ہے۔ موبائل ہیز بیکم کمیونیکیشن نیڈ آف دی ڈے۔ تو ایسی صورت میں آپ میس مارکیٹ اس کے اوپر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اب اسپیسیفکلی جب اب اس میں کچھ اب خالی جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر بات کریں تو ایک خاص سیگمنٹ یوتھ کا دکھایا جاتا ہے، یوتھ ہے، جوان لوگ ہیں، ان کو دکھایا جاتا ہے سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہوئے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب بھی بزنس مین کو دکھایا جاتا ہے تو اس میں پریزنٹیشنز دکھائی جاتی ہیں، اس میں ایک ٹف اسکیجول کا بزنس انوائرمنٹ دکھایا جاتا ہے، اس کے اندر آپ کو کچھ بھی ایسا نہیں دکھایا جاتا کہ بزنس مین اتنا فارغ بیٹھا ہوا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ یا پھر جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ یا اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ چیٹنگ کر رہے ہیں۔ پھر یہ اس طرح کی جب آپ جو ہے وہ مارکیٹ کو سیگمنٹ کر رہے ہیں، ڈفرینشیٹڈ مارکیٹ ہے، آپ میس مارکیٹنگ کر رہے ہیں۔ اچھا، میس مارکیٹنگ کے علاوہ جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ پھر آپ کی دوسرا اس کا سیگمنٹ آ جاتا ہے، جسے ہم سیگمنٹیشن کہتے ہیں یا سیگمنٹڈ مارکیٹ کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں ڈفرینشیٹڈ مارکیٹ۔ ڈفرینشیٹڈ مارکیٹ جو ہے یعنی کہ وہ جو آپ نے مارکیٹ جس کو ٹارگٹ کیا ہے وہ ڈفر کرتی ہے، وہ ویری کرتی ہے میسز سے۔ تو مثال کے طور پہ اب ایکوافینا پانی ہے، پانی ہر کسی کی نیڈ ہے، لیکن ہر بندہ ایکوافینا کو افورڈ نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر بندہ کانشیس نہیں ہے کہ وہ ایک برانڈڈ پانی کو پیے۔ تو اب یہاں پہ یہ مارکیٹ ڈفرینشیٹ ہو گئی میسز سے، یہ ایک ریزن ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ کی جو ہے وہ کانسنٹریٹڈ مارکیٹ ہے۔ ٹارگٹ مارکیٹ میں جب ہم بات کرتے ہیں، کانسنٹریٹڈ سے مراد ہوتی ہے بڑی چھوٹی مختصر نچوڑ، ٹھیک ہے، ان ایڈریسڈ ایریا آف مارکیٹ، جسے ہم مارکیٹ نش بھی کہتے ہیں۔ تو مارکیٹ کے جو نش ہوتے ہیں عام طور پہ اب یوں کہہ لیں کہ جیسے کہ ابھی پچھلے دنوں کے اندر دودھ کوئی 2-3 قسم کے ایسے انٹروڈیوس ہوئے جی، جس میں دودھ ہے جی، اس میں وٹامن ڈی بڑا ریچ ہے جی، تو اس میں جو ورکنگ ویمن ہیں ان کو دکھایا گیا کہ وہ اس کو استعمال کر رہی ہیں، یا وہ خواتین جو کہ سلم اینڈ اسمارٹ رہنا، ہر خاتون یا ہر بندہ سلم اینڈ اسمارٹ نہیں رہنا چاہتا، ہر کسی کا آبجیکٹیو نہیں ہے ٹو لک گڈ، تو جن کا یہ اب وہ جب اس کو ڈریس کرتے ہیں جی تو وہ ایک خاص قسم کا وہ ایریا ہے۔ اب آئرن کی کمی 100% لوگوں کو نہیں ہے، تو جب آپ ایک خاص قسم کا دودھ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، یا پیڈیاشیور کی آپ بات کر لیں کہ جس میں بزرگ جو ہے وہ بیٹنگ کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں ٹین ایجرس کی طرح سے، تو سارے بزرگ جو ہیں وہ عمر کے اس حصے میں کرکٹ نہیں کھیلتے ہیں، وہ ٹین ایجرس کی طرح بہیو نہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے کانٹیکس میں دیکھا جائے تو وہ دنیا داری ساری چھوڑ کے جو ہے وہ اللہ اللہ کرنے شروع کر دیتے ہیں، اور ان کو مطلب انرجی کی اور وائٹلائزیشن کی اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنی اس میں دکھایا جا رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں مارکیٹ کے کچھ نش ہوتے ہیں، کچھ ایسے لوگ جو دے آر کانشیس اباؤٹ، اور مارکیٹ کا ایک چھوٹا حصہ ہے، ایک ریلیٹیولی جو ہے وہ ان ایڈریسڈ ایریا آف مارکیٹ ہے، تو آپ اس کو جب ٹارگٹ کرتے ہیں تو وہ ایک نش کہتا ہے۔ ملکی بریڈ یا سادہ بریڈ ہر کوئی کھا لیتا ہے، لیکن جب آپ جو ہے وہ ہول برین یا ہول ویٹ کی بریڈ کی بات کرتے ہیں، جسے آپ براؤن بریڈ کہتے ہیں، تو وہ ہر کوئی پسند نہیں کرتا۔ وہ لوگ جو کہ فائبر انٹیک لینا چاہتے ہیں، جن کو ڈاکٹر نے ایڈوائز کیا ہے یا کوئی خاص ان کا مقصد ہے ویٹ لوز کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو ہے وہ ہول برین یا ہول ویٹ بریڈ کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، وہ ڈھونڈ کے خرید کے اس کو لے کے آتے ہیں، ہر جگہ پڑی بھی نہیں ہوتی ہے۔ ٹارگٹ مارکیٹ کا اگلا حصہ مائکرو مارکیٹنگ کہلاتا ہے۔ مائکرو مارکیٹنگ سے مراد ہے کہ آپ لوکلس اور انڈیویجولس کو ایڈریس کریں، مطلب آپ جو ہے وہ پورے پاکستان کے اندر پروڈکٹ کو نہ لے کے آئیں، آپ صرف پنجاب کے کچھ علاقوں کے اندر جو ہے وہ اس پروڈکٹ کے لے کے آئیں، آپ سندھ کے کچھ خاص علاقوں کے اندر اس کو لے کے آئیں۔ اب دیکھیں اس میں آپ یوں کر لیں گے، ہینڈی کرافٹ کی مارکیٹ ہے۔ اب ہینڈی کرافٹ کی مارکیٹ کے اندر رلی، اچرک یا سندھی ٹوپی یا جناح کیپ بتائیں کتنے لوگ پہنتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کتنے لوگ ڈھونڈ کے اس کو تلاش کرتے ہیں۔ تو جو پہنتے ہیں، یوز کرتے ہیں، صرف وہی کچھ مخصوص قسم کے لوگ ہیں
جو کہ ہینڈی کرافٹس، اور کیونکہ ہینڈی کرافٹ مہنگے ہوتے ہیں، ریئر ہوتے ہیں، اور ان کی اوریجنلٹی کے اوپر بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. تو ایسی صورت میں جو ہینڈی کرافٹس ہیں، اور سب سے بڑا جو پرابلم ہوتا ہے ہینڈی کرافٹس کے اندر وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہینڈی کرافٹرز ہوتے ہیں، جو کرافٹس مین اور ویمن ہوتے ہیں، دے آر ناٹ پبلک. وہ مطلب دور دراز ریموٹ ایریاز میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اصل کنزیومر یا جو ان کا بائر ہے اس تک ان کی رسائی ہوتی ہی نہیں ہے. تو ایسی صورت میں یہ مائکرو مارکیٹنگ ہے. آپ انڈیویجولس یا لوکلس تک جو ہے وہ محدود ہو کے رہ جاتے ہیں، یا مارکیٹ کے ایک بہت مخصوص سے تھوڑے سے لوگوں کو ایڈریس کرتے ہیں. اچھا، ٹارگٹ مارکیٹنگ جو ہے وہ اس میں مارکیٹ کو چوز کرنے کے اوپر کچھ اسٹریٹجیز یا حکمت عملیاں ہو سکتی ہیں. وہ اسٹریٹجیز یا حکمت عملیاں کیا ہو سکتی ہیں؟ نمبر 1 یہاں پہ دیکھیں کہ کمپنی کے ریسورسز کیا اسے الاؤ کرتے ہیں کہ وہ ایک مارکیٹ کے سیگمنٹ کو ٹارگٹ کرے. اچھا، اب یہاں پہ 2-3 سچویشنز ہو سکتی ہیں. پہلی سچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ آلریڈی کمپنی جو ہے وہ اپنی پروڈکٹ ایک خاص مارکیٹ میں انٹروڈیوس کروائے ہوئے ہے، جو کہ میس مارکیٹ ہے. اب میس مارکیٹ سے نکل کے وہ جو ہے وہ کسی اور سیگمنٹ کو ایڈریس کرنا چاہتی ہے. اب جس کو آلریڈی آپ جو ہے وہ سرو کر رہے ہیں اس کو تو کر ہی رہے ہیں. کسی دوسرے سیگمنٹ میں جانے کے لیے کیا آپ کے پاس ریسورسز اویلیبل ہیں، پیسہ اویلیبل ہے؟ پروڈکٹ کو بنانے کے لیے الگ سے آپ کی جو پروڈکشن فیسلٹی ہے یا سپلائی چین ہے یا آپ کی میڈیا اسپینڈنگ کے لیے آپ کے پاس پیسہ اویلیبل ہے؟ تو اس میں کمپنی کا ریسورس جو ہے وہ، کیونکہ جب تک ریسورس ہے منی میکس دی میئر گرو. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب تک آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو مطلب آپ ایٹ لیسٹ آپ کے پاس جو انیشیل سیڈ منی ہے یا کام کو چلا لینے کے لیے جو ابتدائی پیسہ ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے. تو سب سے پہلے کمپنی کے پاس ریسورسز ہیں، وہ منیمم ریسورسز جس سے آپ ایک نئی ٹارگٹ مارکیٹ کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرتے ہوئے اپنی چیز کو انٹروڈیوس کروانا چاہیں. پھر نمبر 2، آپ کی جو پروڈکٹ کی ویریبلٹی ہے، مطلب جو پروڈکٹ کے اندر ورائٹی ہے وہ کیا، مطلب پروڈکٹ میں ایسی کوئی کریکٹرسٹکس یا خصوصیات ہیں کہ آپ اس میں ویریبلٹی لے کے آ سکیں. جیسے آپ دیکھیں کہ ڈیٹول ہے تو انڈر دی برانڈ نیم آف ڈیٹول دے آر انٹروڈیوسنگ ایوری تھنگ. اب مطلب اس میں ہینڈ سینیٹائزر ڈیٹول کا ہے، اس میں صابن ڈیٹول کا ہے، اس میں شیمپو ڈیٹول کا ہے، اس میں اگر کوئی فیس واش ہے وہ ڈیٹول کا ہے، اس میں فلور کا موپنگ لیکوڈ ہے وہ اس کا جو ہے وہ ڈیٹول کا ہے. تو باتھ روم کلینر بھی وہ اس میں ڈال دی انہوں نے، کیونکہ اب یہاں پہ اتنا اسٹرانگ امیج بن گیا ہوا ہے اس کا ڈیٹول کا ایز اے اینٹی سیپٹک، ایز اے جرم کلر. اب وہ جو ہے وہ دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں یہ وائرس کو بھی مار دیتا ہے، کرونا وائرس کو مار دیتا ہے. تو ایسی صورت میں کیا آپ کی جو پروڈکٹ ہے اس کے اندر اتنی ویریبلٹی ہے کہ آپ اس کو ہر جگہ جو ہے وہ یا مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ تھوڑی سی ویریشنز کے ساتھ انٹروڈیوس کروا سکیں. پھر اس کے بعد میں آپ کی جو پروڈکٹ کا جو لائف سائیکل ہے یہ بہت زیادہ کروشل جو ہے وہ پوائنٹ ٹو ڈسکس ہے کہ اگر آپ کی جو پروڈکٹ ہے، اب لائف سائیکل کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں ہر چیز کا ایک لائف سائیکل ہوتا ہے. وہ ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، وہ ایگزسٹ کری، اس کا انٹروڈکشن ہے، انٹروڈکشن کے بعد اس کی جو ہے وہ میچورٹی یا گروتھ شروع ہوتی ہے، گروتھ کے بعد وہ ایک میچورٹی لیول کے اوپر آ جاتا ہے. تو جو میچورٹی ہوتی ہے، اب یہاں پہ کمپنیز کے اندر عام طور پہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں کہ اس میچورٹی کو ٹوٹنے نہ دیں. میچورٹی کے پیریڈ کو یا تو ایکسٹینڈ کر کے رکھیں یا پھر اس میچورٹی کے پیریڈ کو وہاں سے اٹھائیں اور ایک نئے گروتھ لیول کے اوپر لے کے جا کے نیا میچورٹی کا پلیٹ فارم اسٹیبلش کریں. ادروائز کیا ہوتا ہے زیادہ تر کمپنیز میں کہ میچورٹی کے بعد وہ پروڈکٹ ڈکلائن کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے. ڈکلائن کرتے کرتے وہ پروڈکٹ ایک خاص وقت کے اوپر آ کے ختم ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ میں ڈینٹونک کی ایگزامپل دوں گا. مطلب ایک دانت منجن ہوتا تھا یا حسین منجن تھا. تو یہ 90s اور 2000 سے پہلے یہ جو پروڈکٹس تھیں بڑی کامن تھیں. اور جس طرح سے اس وقت مختلف گھروں کے اندر ٹوتھ پیسٹ ہیں، خاص طور پہ کولگیٹ یا اسپارکل یا میڈیکیم یا دیگر، تو اس کے برعکس یہ منجن تھے کیونکہ اس وقت کا کلچر ایسا تھا کہ لوگ جو ہے وہ ہربل یا آرگینک قسم کے منجن بناتے تھے گھروں کے اندر. تو انہوں نے ایک جو ہے وہ فارمولیشن اس طرح سے کر دی حسین منجن اور ڈینٹونک نے کہ پاؤڈر وہ انگلی سے لوگ عام طور پہ مساج کرتے تھے، کچھ لوگ اس سے برش بھی کرتے تھے. اب بڑی میچور پروڈکٹ تھی، ہر گھر میں ملتا تھا، ہر گھر اس کو استعمال کرتا تھا. وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی پروڈکٹ کے اندر تبدیلی نہیں لے کے آئے. اب دیکھیں جب فارمیٹ بدل رہا تھا اب اس میں کنوینئنس نہیں تھی. پاؤڈر تھا، آپ کو ہاتھ میں ڈال کے یا کسی چیز میں ڈال کے جو ہے وہ منجن کرنا پڑتا تھا، کنوینئنس نہیں تھی. جب پیسٹ آئے
ایک تو آپ انگلی استعمال کر رہے ہیں، وہ اس لیول کا جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ کلینلینس بھی پروویژن نہیں کرتی تھی اورل کی. تو اب انہوں نے اگر ڈینٹونک یا حسین منجن بدلتے وقت کے ساتھ پیسٹ کو انٹروڈیوس کروا دیتا انہی انگریڈینٹ کے ساتھ، تو وہ اپنے اس وقت کے بنے ہوئے برانڈ امیج کو بچا سکتا تھا اور انکیش کر سکتا تھا، لیکن انہوں نے نہیں کیا اور پروڈکٹ ختم ہو گئی. اس کا لائف سائیکل جو ہے وہ ایک دم میچورٹی سے ڈکلائن ہوتا ہوتا ختم ہو گیا. تو پھر اگلی بات ہے جی آپ کی جو مارکیٹ کی ویریبلٹی ہے، مارکیٹ کتنی ویری کرتی ہے. مارکیٹ آپ جب ایک مارکیٹ کو ٹارگٹ کرتے ہیں پھر کسی دوسری مارکیٹ کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو مختلف مارکیٹس کے اندر ویرائٹی کتنی ہے، وہ ایک دوسرے سے مختلف کتنے ہیں، یہ بہت زیادہ معنی رکھتا ہے. دیکھیں ٹوتھ پیسٹ کے حوالے سے آپ بات کرتے ہیں تو پورے پاکستان کے اندر ویریبلٹی کا فیکٹر جو ہے وہ آپ کو اتنا زیادہ نظر نہیں آتا، لیکن جب آپ خوراک کے حوالے سے کچھ خاص قسم کے کھانوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہر ریجن کی اپنی ڈریسنگ ہے اور اپنے خاص قسم کے کھانے ہیں، وہ انہیں کے اوپر زیادہ ان کی توجہ اور فوکس ہوتا ہے. تو اسی لیے آپ کو جو ہے وہ سندھی بریانی نظر آتی ہے، حیدرآبادی فلاں چیز نظر آتی ہے، گجرا والے یا گجرات کی فلاں چیز نظر آتی ہے. تو ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ قصور کی مچھلی، توا فرائی، تو مطلب یہ جو ورائٹی ہے یہ ورائٹی ریجنل پرسپیکٹو میں ہے اور یہاں پہ آپ کو ریجنل ویریشنز یا مارکیٹ کی ویریشن ملتی ہیں، آپ یہاں پہ پلے کر سکتے ہیں. شان مسالہ، نیشنل مسالہ یا مختلف مسالہ جات کی جو کمپنیز ہیں، مہران مسالہ، آپ ان کی بات دیکھیں تو ان کے اندر جو مختلف مارکیٹس ہیں، آپ ان کی رینج دیکھ لیں اسپائسز کی، وہ بہت زیادہ ہے. پھر اس کے بعد میں آپ دیکھیں جو آپ کے کمپیٹیٹرز ہیں ان کی جو مارکیٹنگ اسٹریٹجیز ہیں وہ کیا ہیں. یہاں پہ ایک چیز کو مد نظر رکھیں، مارکیٹ کے اندر ہر کوئی لیڈر نہیں ہوتا ہے، مارکیٹ کے اندر ہوتا ہے ایک لیڈر. پھر لیڈر کے بعد جو سیکنڈ لیڈر ہوتا ہے اس کے پاس اس سے بہترین عام طور پہ کوئی اسٹریٹجی نہیں ہوتی کہ وہ کہے می ٹو. جیسے آئس کریم کی ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان کے اندر اس وقت جو ہے وہ ڈیزرٹس کے اندر جو ہے وہ والز از ناٹ آئس کریم، کیونکہ یہ جو ہے وہ ڈیری پروڈکٹ سے نہیں بنتی ہے، یہ ساری کی ساری جو ہے وہ فارمولیٹڈ ہے اور اس کے جو انگریڈینٹ ہیں وہ فریش کریم کے اوپر مبنی نہیں ہے. تو اس لیے ہم جو ہے وہ کولڈ ڈیزرٹ کہہ سکتے ہیں، جمع ہوا ٹھنڈا میٹھا بس. اب والز جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر اس وقت مارکیٹ لیڈر ہے، تو جو سیکنڈ ہے وہ امور ہے. اب جو پروڈکٹ نکال کے لے کے آئے گا والز، امور کے پاس ایک ہی حل ہے کہ وہ میٹو کہے اور جس طرح کی پروڈکٹ انہوں نے لانچ کی ہے اس سے ملتی جلتی ایک پروڈکٹ لے کے آئے. اب ان کے اسارٹمنٹ دیکھ لیں، یہ آپ کے لیے ایک ٹاسک ہے کہ آپ ان کے اسارٹمنٹ دیکھیں، ان کا مینیو دیکھ لیں جا کے فریج کے اوپر لگا ہوا کہ کون کون سی شکل کی، کون کون سی قیمت پرائز رینج کی اور کون کون سے جو ہے وہ انگریڈینٹ کی جو ہے وہ چیز والز بیچ رہا ہے. اس سے 99% ملتا جلتا جو پروڈکٹ کا آفرنگ ہوگا یا ورائٹی یا اسارٹمنٹ ہوگی وہ امور کی ہے. تو یہ جو می ٹو اسٹریٹجی ہے یہ عام طور پہ جو ہے وہ ایک اچھا حل ہوتا ہے سیکنڈ ان مارکیٹ یا سیکنڈ لیڈر کا. آج کے اس لائیو سیشن میں ہمارے ساتھ رہنے کے لیے شکریہ. آپ کسی قسم کا کوئی کوشچن کرنا چاہیں، کوئی کریٹک کرنا چاہیں، کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ آپ کی کوئری ہو، کمنٹ باکس حاضر ہے، اس میں کمنٹ کریں تاکہ اس کمنٹ پہ دیے گئے جواب فیوچر میں ایک ریفرنس کے طور پہ کام آئیں. تھینک یو ویری مچ فار اسٹیئنگ لائیو ود اس. اللہ حافظ.